अस्सलामुअलैकुम। आज की बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हैपनिंग्स हैं। एक तो ये कि अहद चीमा और मोहसिन नकवी का नाम जो है वो जा चुका है एज़ केयर टेकर। ये एक नाम इसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, अहद चीमा बड़े फेवरेट हैं उनके, और एक नाम जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करीब तस्वर किए जाते हैं। तो बहरहाल ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें इन दो नामों को फवाद चौधरी ने मजाक करार दिया और इब्तदाई तौर पर ये दो नाम मुस्तरद हो गए हैं। अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर खोसा साहब ने माजरत कर ली है, तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम गया। अलबत्ता अहमद नवाज सुखेरा जो हैं वो कैसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ भी काम किया, अब शहबाज शरीफ के साथ भी काम कर रहे हैं और इमरान खान के साथ भी काम कर चुके हैं, तो ये सब के लिए काबिल कबूल है। और जब मैं सब कह रहा हूँ तो इसका मतलब है सब, वो लोग जो नज़र आते हैं, वो लोग जो नज़र नहीं आते, उनके लिए भी सुखेरा साहब का जो नाम है वो काबिल कबूल है। अब सूरत हाल क्या है, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो 10:10 तक का वक्त है। अगर तो परवेज़ इलाही और मलिक अहमद ख़ान जो कि नुमाइंदे हैं हमज़ा शहबाज के, उनके दरमियान किसी नाम पर इत्तेफाक हो गया जो कि इब्तदाई तौर पर नज़र आ नहीं रहा। अलबत्ता मेरी खबर ये कहती है, मेरी मालूमात ये कहती है कि अहमद नवाज सुखेरा का नाम एट द एंड ऑफ द डे फाइनल हो जाएगा। वो फेवरेट हैं, सबके फेवरेट हैं, क्रॉस द बोर्ड फेवरेट हैं। नहीं होते तो ये मामला चला जाएगा पार्लिमानी कमेटी में, जिसमें दोनों तरफ के नुमाइंदे शामिल होंगे। उस कमेटी के पास कानूनी तरीके के मुताबिक 3 दिन होंगे, यानी आज 10:10 से लेके आप 3 दिन इसमें ऐड कर लीजिए कि कमेटी इन 3 दिनों में इन्हीं 5 नामों में से किसी एक नाम पर इत्तफाक करेगी। उसमें मुशावरत होगी, भाग दौड़ होगी, गपशप लगेगी, चाय शाय पी जाएगी और फिर शायद किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाए। इसमें एक पहलू बड़ा अहम है, आपने उसको याद रखना है कि अहद चीमा इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने उनके दौर में जेल काटी है, सरकारी अफसर और उन पर शहबाज शरीफ की जो करप्शन है उसमें साथ देने का इल्ज़ाम है, खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है, मदद का मुआवनत का इल्ज़ाम है। और मोहसिन नकवी साहब के लिए 2 दिन पहले आज से परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनस इलाही साहब ने एक ट्वीट में कहा कि ये शख्स कहता था कि मैं पाकिस्तान के फैसले करूँगा, गोल दायरा भी लगाया उनकी तस्वीर के ऊपर। तो मोहसिन नकवी के नाम पर भी एक बड़ा क्रॉस है। तो ये दोनों नाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। गो के मोहसिन नकवी की रिश्तेदारी है चौधरी बिरादरान से, लेकिन फिर भी ये किसी सूरत भी मोनस इलाही के लिए, परवेज़ इलाही के लिए काबिल कबूल नहीं है ये नाम, और अहद चीमा इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ये मामला चला गया जी कमेटी में, जहाँ पर पार्लिमानी कमेटी में जो अरकान हैं वो मौजूद होंगे, हुकूमत के भी और अपोजिशन के भी। 3 दिन का वक्त होगा इनके पास, कानूनी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक 3 दिन में उन्होंने किसी नाम पर गौर करना है। अब इस कमेटी में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छलांगे कम मारे और सीरियस तरीके से काम करे और अपने नाम में से किसी एक नाम को अच्छे आर्ग्यूमेंट्स की सूरत अप्रूव करवा ले, तो ये उनके लिए विन विन है। अगर ऐसा नहीं होता, 3 दिन गुजर जाते हैं, तो ये मामला चला जाएगा सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि वो बी टीम है पीडीएम इत्तेहाद की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ऑन रिकॉर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में फिर इन्हीं 5 नामों में से किसी एक नाम पर जो है वो गौर करना होगा और उसमें से कोई एक नाम वो पिक कर लेंगे। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी तक इस मामले को रोक कर हल नहीं करती, तो पीडीएम के पास ऑलरेडी नथिंग टू लूज़ वाली पोजीशन है। और पीडीएम अगर इलेक्शन कमीशन ले जाती है तो शायद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुबैना तौर पर उनके लिए सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी। पीटीआई अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के किसी भी फैसले पर सवाल ही करेगी, उसे किसी भी सूरत मानेगी नहीं। केपी असेंबली भी तहलील होने जा रही है। आज उन्होंने कहा है कि सम रिमूव कर देंगे, तो ये सम रिमूव हो जाएगी। आप जब वीडियो देख रहे हो तो शायद सम रिमूव हो चुकी हो। केपी में भी सूरत हाल यही होगी कि गुलाम अली साहब जो गवर्नर हैं वो समरी को उस पर साइन नहीं करेंगे, उससे उसी तरह 48 आवर्स तक रोक कर रखेंगे, 2 दिन तक, और फिर ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएगी। नून लीग ये बोझ अपने कंधों पर लेना नहीं चाहती, पीडीएम इत्तेहाद अपने कंधों पर ये बोझ लेना नहीं चाह रहा कि वो असम्बलियाँ तहलील करे। हाँ, अलबत्ता जो सूरत हाल है, अब जो अहम मरहला है, जो बड़ा दिलचस्प है, जिसकी आप डॉट्स कनेक्ट करके देखें तो आपको बड़ा मज़ा आता है। मैं आज पूरा दिन इस चक्कर में लगा रहा। फवाद चौधरी साहब ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू में कहा वफाक इंतखाबात के लिए फ्रेमवर्क पर काम करे, अगर कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम वफाकी हुकूमत को चलता करेंगे। अब यहाँ आपने 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत हुई कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात होंगे।
مارچ اپریل میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ نواز شریف شہباز شریف کی آج ملاقات ہوئی. میں خود بھی لکھ رہا ہوں, میں بھول جاتا ہوں پھر بعد میں. آج ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ میں اس چیز کے ساتھ جوڑ کے کیوں بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو آگے چل کے ایکسپلین کر دیتا ہوں. دوسری طرف عمران خان یہ تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ اسمبلی کی طرف جائیں گے, لیکن اسمبلی کیسے جائیں گے اور اسمبلی میں جا کے کیا معاملات ہوں گے؟ ایک بات آپ بار بار یاد رکھیں کہ اس ملک میں بہت سارے فیصلے اب عدالتوں کے کندھے پر رکھ کر کروائے جاتے ہیں, بہت سارے راستے جو ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے نکلوائے جاتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں, نواز شریف شہباز شریف کی مشاورت مارچ اپریل کی, آپ نے یاد رکھنا ہے الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات, اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کیس سے متعلق کیا کارروائی ہوئی, عمران خان کے لیے کیا معاملات طے کیے جا رہے ہیں, کیا سیٹ اپ ہو رہا ہے. مارچ اپریل میں انتخابات کا ماحول, پاکستان تحریک انصاف کی تیاری کیا ہے, عدالت راستہ بنا رہی ہے وہ کیوں؟ آج کی کارروائی سنیے. نیب ترامیم جو پی ڈی ایم اتحاد نے کی, اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا, عمران خان اس کیس کو سپریم کورٹ لے گئے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج دوران سماعت کہا کہ اخبار میں چھپا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ واپس آ رہی ہے, کیا حکومت ان کے ساتھ بیٹھے گی؟ یہ راستہ بنایا جا رہا ہے, یہ پوچھا جا رہا ہے, یہ سوال کیا جا رہا ہے اور آپشن دیا جا رہا ہے. بڑے لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات میں تجویز دیتے ہیں, اور سیانے بندے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسے سمجھے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ قانون سازی اکثریتی کے بجائے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے, یعنی نیب ترامیم سے متعلق معاملے کو دوبارہ پارلیمنٹ کی طرف بھیجا جا سکتا ہے جیسے کہ گزشتہ سماعت میں کہا گیا, اور پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب جب واپس چلے جائیں گے, ان کی انا کا مسئلہ ہے, وہ خود تو نہیں جائیں گے, ظاہر ہے ان کے معاملات نااہلی کے بھی ہیں, اور وہ انتخابات جو ہوئے ضمنی اس کے بھی معاملات کچھ ہیں, لیکن بہرحال ان کی ٹیم موجود ہوگی. تو پی ٹی آئی اس سارے معاملے کو انڈو کرے گی. اس کا ون لائنر جو خلاصہ بیان کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ خان اسمبلی واپس جا رہے ہیں, انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, اور سسٹم بھی شرمندہ ہے, سسٹم بھی ریورس گیئر لگا رہا ہے, اور عدالت کے کندھے پر رکھ کر یہ ریورس گیئر لگایا جا رہا ہے, جہاں سے اب سارے معاملات ایک یو ٹرن پر کھڑے ہیں. سب نے ہلکا ہلکا یو ٹرن لینا ہے اور معاملات دوبارہ سے سیٹل ہو جائیں گے, چاہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرنے والے ہوں, چاہے وہ جوڑ توڑ کرنے والے ہوں. سب نے تھوڑا سا یو ٹرن لینا ہے, اسٹیئرنگ کو ہلکا سا گھمانا ہے, اور معاملات رائٹ ٹریک پر آ جائیں گے, سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے. آج کی کارروائی میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی, اس میں منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عمران خان پارلیمانی بحث کا حصہ بنتے ہیں, نہ ہی فیصلوں کو مانتے ہیں. ایک شخص کے فیصلوں نے پورا سسٹم منجمد کر رکھا ہے. سپریم کورٹ ایسے شخص کا کیس سن کیوں رہی ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے؟ یہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ درست ہیں عمران خان صاحب کو, لیکن اب غلطی کا احساس ہو رہا ہے, اور عمران خان پاکستان کے شہری ہیں, ان کا رائٹ ہے کہ وہ کسی معاملے کو عدالت میں لے کر جانا چاہیں تو عدالت انہیں سنے. لیکن ہمارے ہاں عدالتیں بھی جس لینینسی کے ساتھ بہت احترام اور بہت محتاط طریقے سے میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ الزامات سیاسی جماعتیں لگا رہی ہوتی ہیں جب ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں عدالتوں کے ذریعے جس طرح معاملات کو چلایا جاتا ہے یا راستے فراہم کیے جاتے ہیں, وہ آپ ان آرگیومنٹس کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ سنا ہے جی وہ آ رہے ہیں, اخبار میں خبر چھپی ہے وہ آ رہے ہیں, تو کیا حکومت ان کے ساتھ بیٹھے گی؟ حکومت کو قومی اتفاق رائے سے قانون سازی کرنی چاہیے, پی ٹی آئی اور حکومت نیب ترامیم میں قومی مفاد سامنے رکھیں. یہ تو راستے بنا کے دیے جا رہے ہیں, اور یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے عمران خان کی انٹری ہوگی ایوان میں. پھر شاید خواجہ آصف صاحب یہ کہیں گے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن بہرحال انٹری ہو جائے گی, کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ ان کی تنخواہیں اور مراد تو لے رہے ہیں. مارچ اپریل کا سیٹ اپ, اس پر مشاورت شروع ہو چکی ہے. شاید پی ڈی ایم اتحاد الیکشن کی طرف نہ جائے, لیکن سیانے لوگ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے اس پی ڈی ایم اتحاد کو باہر بھیج دیں گے. اس کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا وہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, کیونکہ جو خان صاحب ہیں وہ جاتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے گئے کہ مردم شماری جو نئی ہے اس کے تحت انتخابات ہوں گے, اور وہ مارچ اپریل تک ہو نہیں سکتی. وہ مارچ اپریل میں ڈاکیومنٹ ہوگی, اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی, تو یہ پروسیس جو نگران سیٹ اپ کا پروسیس ہے وہ طول اس کو دینی ہے. تو اس کے لیے آج ایک ملاقات بھی ہوگی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. اس طرح کی ملاقاتوں میں ہلکے پھلکے چلتے پھرتے مشورے, بات چیت اور معاملات, گو کہ اس پہ قانونی قدغن ہے, لیکن راستے نکلتے ہوئے اس ملک میں زیادہ دیر لگتی نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی راستہ نکال لیا جائے گا تاکہ ایک بار کا خرچ ہو. سب کو یہ ریزن دیا جائے کہ دیکھیں جی پنجاب از ڈیزالوڈ, کے پی از ڈیزالوڈ, وفاق میں لوگ کانفیڈنس کھو چکے ہیں, تو لیٹس پٹ این اینڈ ٹو اٹ. ایک بار پیسے خرچ کرتے ہیں
اور ایک بار پیسے خرچ کرنے کے بعد ہم پورے ملک میں انتخابات کروا دیتے ہیں. ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ اپنی لڑائی لڑیں, لیکن جس کو عوام منتخب کرے وہ حکومت میں آ جائے, تو لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اور خیر یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے سبق سیکھا نہیں ہے اور ہم سبق سیکھیں گے بھی نہیں, جس کی وجہ سے ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں بادل ناخواستہ نقصان ہی ہوگا. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے رمضان سے پہلے الیکشن ہو, لیکن پی ٹی آئی کی ضد صرف یہ ہے کہ یہ حکومت میں کیوں ہیں, ہم حکومت میں کیوں نہیں. اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں یا اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی صورت میں یا کسی نظریہ ضرورت کی صورت یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے, یہ حکومت میں نہیں رہتے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے, تو پی ٹی آئی کی جو انا ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور پھر پی ٹی آئی اپنے معاملات کو, بھلے آپ ان سے دسمبر میں الیکشن کروا لیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے کہنا وزیر اعظم تو اگلے عمران خان ہی ہیں, تو کوئی بات نہیں جی, مارچ میں نہیں تو دسمبر میں شیروانی پہن لیں گے, ہمارا کون سا مسئلہ, ہماری شیروانی ہر وقت تیار پڑی ہوئی ہوتی ہے. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ملک کی سیاست کی, اور اس میں آپ جس طرف دیکھیں, آپ یوں کر کے کوئی چیز اٹھا کے اس کے نیچے جھانکیں تو آپ کو انجینئرنگ نظر آ رہی ہوگی. آپ جس طرف دیکھیں, یا شاید ہمیں انجینئرنگ دیکھنے کی عادت اتنی ہو چکی ہے کہ آپ اب جس چیز کو ریڈ کریں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ انجینئرنگ ہوئی ہوئی ہے. ایک اور مختصر سی بات کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ہے العربیہ کو, انہوں نے کہا کہ جی آئی ریکویسٹ مسٹر مودی ٹو پلیز کم آن دا ٹیبل اینڈ ٹاک ود اس اینڈ ہیو گڈ نیگوسیشنز ان گڈ فیتھ. اس طرح کی کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں. وہ ظاہر ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن وہ بڑا محتاط کر کے جب بولتے ہیں, سنبھل کے اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ بولتے ہیں, تو انہوں نے اس کے بیچ میں بٹوین دا لائن میسیجنگ کر دی. اب وہ بٹوین دا لائن میسیجنگ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. ہمارا کبھی یہ ایجنڈا ہی نہیں رہا, ہم نے کبھی اس کو انڈورس ہی نہیں کیا. ہم نے تو ہمیشہ کہا ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے, تو اس ڈو اور ڈائی کے بیچ میں یہ جو مسلم لیگ نون اپنی کارروائی ڈالتی ہے, یا شہباز شریف صاحب سے نادانستہ طور پر ہو گئی, گو کے بعد میں وزیر اعظم ہاؤس سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اس کی ضرورت نہیں ہے. کلیریفیکیشن کیوں دینی پڑتی ہے؟ ہمارے یہ جو زیرک سیاستدان ہیں, ہمارے جو بڑے لوگ ہیں, ان بڑے لوگوں کو آج تک ایک ٹی وی انٹرویو ہینڈل کرنا نہیں آیا, یہ یا فارن ٹیلی ویژن کی جو خواتین اینکرز ہوتی ہیں ان کے سامنے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, یا یہ اپنی مدر لینگویج میں, نیٹو لینگویج میں بات نہیں کر رہے ہوتے, تو ان سے جملے کی جو ترتیب ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو اگر نہیں ہو پاتی تو ان کو انٹرویوز کے لیے اپنی جو قومی زبان ہے اس کا سہارا لے لینا چاہیے اور اس پہ سب ٹائٹنگ کروا لیں. لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں کرتے, اور پھر بعد میں کلیریفیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں. اینٹی انڈیا پالیٹکس کا اس سے موقع مل جاتا ہے کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو, جیسے پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے پر کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے پاکستان کا سودا کر دیا, کشمیر کا سودا کر دیا. یہ باتیں شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کرتے تھے, اب وہ دوسری طرف ہیں تو فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. کشمیر پہ ایک چیز متفقہ ہے مسلمہ حقیقت کے طور پر کہ اٹس اے نیشنل ایشو, اور وہ نیشنل ایشو ہے, اس کا ون لائنر ایجنڈا ہے کہ جب تک ان کو وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک اس سارے معاملے کو سیٹل نہیں کر لیا جاتا, آرٹیکل 370-35A جو کہ ختم کیا گیا, قانونی آئینی حیثیت ختم کی گئی کشمیر کی, وہ بحال نہیں ہو جاتی, تب تک ٹیبل پر نہیں آ سکتے. یہ تو بات عمران خان بھی کرتے تھے, یہ بات شہباز شریف بھی کر رہے ہیں. تو اٹس اے نیشنل ایشو, اس پہ کوئی گھٹیا سیاست سے پرہیز کیا جائے, کیونکہ اس کا صرف اور صرف نقصان ہے. آپ دوسروں کو مشورے دینے اور دوسروں کی منت سماجت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آپ ذرا گھر کے اندر جھانکیے معاملات کیا ہیں. سب کو اپنے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ 5 ناموں پہ اتفاق کریں, پنجاب کے معاملے کو آگے لے کر چلیں, اس کے بعد کے پی میں یہ بحران سر اٹھا لے گا. ہماری زندگی میں چین, اطمینان, راحت, سکون کی کوئی شام آئے گی بھی یا نہیں آئے گی, یا ہم نے ساری زندگی جو ہے ہماری جو قومی زندگی ہے اس میں ہم نے یہی جھمیلے, یہی الجھنیں, یہی پریشانیاں, یہی مصائب, یہی مسائل دیکھنے. دوسرا جس کا کام ہے وہ کرے, لوگ راستے بنا کر نہ دیں, لوگ زبردستی جوڑ توڑ نہ کریں, لوگ نہ بتائیں آپ وہاں جائیں, آپ بات کریں, آپ کو یہ کرنا چاہیے. اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. ہمارے ہاں جس باڈی پر پارلیمنٹ سے زیادہ لوگوں کا اعتماد ہے, اس باڈی کو اپنا کام کرنا چاہیے. جب وہ اپنا کام کرے گی وہ معتبر ہے, وہ اس سے بڑی چیز اس ملک میں کوئی نہیں ہوگی. اگر اس ملک میں انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے تو اس ملک کے 5000 مسائل ختم ہو جائیں, اس ملک میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو خدا کے لیے سب اپنا اپنا کام کریں, زبردستی ادھر ادھر ٹانگ اڑانا چھوڑ دیں, چاہے وہ ہمارے انجینئر بھائی لوگ ہوں یا وہ ہمارے جو فیصلے کرنے والے معتبر لوگ ہیں. وہ اگر سب اپنا کام کریں گے تو اس سے معاملات اچھے رہیں گے, بجائے اس کے کہ آپ راستے بنا کر دیں. اور خان صاحب کو پھر ایک مشورہ کہ پارلیمانی کمیٹی میں مسئلہ حل کر لیں, ورنہ بعد میں آپ کی چیخیں دور دور تک سنائی دیں گی.